बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। वहां पर शेड्यूल जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि किस जमात का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमेशा से ये बात की जाती रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की हैसियत देनी चाहिए, आइनी हैसियत मिलनी चाहिए, वहाँ के लोगों को इख्तियारात मिलने चाहिए। असम्बली में रुकनियत ना होने की वजह से वहाँ के जो मसाइल हैं वो मेन फ्लोर पर आ ही नहीं पाते जिन पर बहस हो सके। जिस तरह से बाकी सूबों को तमाम तरह इख्तियारात हासिल हैं, इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान को भी तमाम तरह इख्तियारात मिलने चाहिए। एक हम इस पर बात करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया गया था इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर जितने भी वहाँ के नुमाइंदगान हैं उनकी तरफ से। और साथ ही साथ हम गिलगित बल्तिस्तान के दीगर मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिस पर अगर तवज्जो दी जाए तो पूरे पाकिस्तान को उससे संभाला मिल सकता है। तो गिलगित बल्तिस्तान पर आखिर कब तवज्जो दी जाएगी, इस पर तो हम हमेशा बात करते हैं कि तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन कहाँ पर लैक हो जाता है, क्यों तवज्जो नहीं दी जाती। वो तमाम तर गुफ्तगू, वो तमाम तर पॉइंट्स जो हम यहाँ पर बैठ कर रेस करते हैं, क्या वो तमाम तर पॉइंट्स जो हुकाम बाला बैठे हुए हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ बैठी हैं, उनको वो पॉइंट्स क्यों नहीं समझ आते कि अगर वो तवज्जो दें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मजमूई तौर पर अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो पाकिस्तान के हर हिस्से पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो कुदरती वसाइल से माला माल है, जहाँ पर सैर सियाहत को अगर फ़रोग़ दिया जाए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए तो पूरे पाकिस्तान की मईशत को भी उससे कहीं ना कहीं संभाला मिल सकता है। इस पर हम आज बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं अब्बास अली साहब हैं, साबिक वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिलगित बल्तिस्तान, और उनके साथ मौजूद हैं कुर्बान अली साहब, प्रेसिडेंट नगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुर्बान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ख़ासतौर पर अब आजकल तो इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है और इलेक्शन में सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत दी जाए, गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा मिलना चाहिए, इख्तियारात मिलने चाहिए। पिछले प्रोग्राम में भी हम कहीं ना कहीं ये बात कर रहे थे, इस बार थोड़ा सा ये मामला मज़ीद पीक पर है, एहतजाज भी किया गया। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, मैं आपका एक दफ़ा फिर सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल है उसको उजागर करते हैं। ये इस अहम इशू पे आपने आज मुझे मदऊ किया है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की दरीना ख्वाहिश थी, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, नौजवानों का, गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी बसने वाले लोग हैं उनकी ख्वाहिश थी कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा, ये आज से नहीं, हम 1947 में किसी के सपोर्ट के बग़ैर गिलगित बल्तिस्तान ने हमारा बाब अजदाद ने आज़ाद कराया और हमने ख़ुद आके बग़ैर किसी शर्त शुरूत के पाकिस्तान के साथ हमने इल्हाक़ किया और आज हमें फ़ख्र है कि हम एक अच्छे पाकिस्तानी हैं। तो हमें हमेशा अफसोस रहता था कि हम गिलगित बल्तिस्तान का जितने भी लोग हैं, हम इतने मुहिब वतन लोग हैं, सिर्फ कहीं पे जाते हैं तो हमारी कौमी असम्बली में आवाज़ नहीं उठती है, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि उन्होंने वहाँ से कोई वोट नहीं लेना। अब सिंगल पार्टी वालों को भी यहाँ अहमियत मिलती है, तो गिलगित बल्तिस्तान एक पूरा सूबा है, उनको सेनेट में नुमाइंदगी और कौमी असम्बली में। मेरे कुछ नादान दोस्त कहते हैं कि जी मसला कश्मीर का होगा, इसके साथ हम अपने कश्मीरियों के जद्दोजहद भाइयों के साथ जद्दोजहद में शामिल हैं, उनके अखलाकी सफारती हर उस घड़ी पे हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम मसले कश्मीर का हिस्सा नहीं है, हम कश्मीर का हिस्सा नहीं है, मसले कश्मीर का हिस्सा हैं। हमें अबूरी आइनी सूबा, अगर मुकम्मल आइनी सूबा होगा तो तब मुश्किलात पैदा होंगे। अबूरी आइनी सूबा मिलने से कोई मुश्किलात नहीं है गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि आपने वज़ीर आला का सेटअप दिया हुआ, गवर्नर बनाया हुआ है, तो सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट में हमें नुमाइंदगी मिलने से हमारी यूथ और नौजवानों को जो महरूमी है वो समझते हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवान, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा एजुकेशन का रेशो है पूरा पाकिस्तान से ज़्यादा। तो हमारी कई सालों से ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और नौजवानों का ख्वाहिश थी। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुसल्लह अफवाज का। सबसे पहले उन्होंने तमाम अपोजिशन पार्टियों को, हुकूमत के नुमाइंदों को बुला के, और इमरान खान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने भी पहले PMLN गवर्नमेंट में सरताज अजीज़ की सरबराही में कमेटी बनी, मगर वहीं से वो गायब हो गई और वो होना चाहिए था, उस दौर पे ही होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। देर आयत दुरुस्त आयत। आज अगर उसके ऊपर आवाज़ उठ रही, और माशाल्लाह आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने तमाम अपोजिशन पार्टियों के सरबराहों को बुला के उन्होंने कहा कि आप लोगों का क्या ख्याल है,
تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ الیکشن سے پہلے ہی اناؤنس کرنا چاہیے تھا. اس میں کسی پارٹی کے فیور میں یا کسی کے کورٹ میں بال نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ سارے پارٹیوں کی چاہتے ہیں کہ یہ بنے. اگر اس میں سے کوئی بھی پارٹی اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان کی مخالفت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وجود گلگت بلتستان میں ختم ہوگا، کیونکہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے ہر دکھ درد میں ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. جب رائے شماری ہوگی ہم اپنی حق رائے دہی استعمال کریں گے. گلگت بلتستان کے لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کو بھائی سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے. اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا بہت بڑا احسن اقدام ہے اور مسلح افواج کا بڑا احسن اقدام ہے، اور تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ اس کو جلد سے جلد انڈورس کر کے اور اس کو آئینی صوبے میں، اگر یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. تو ہم چاہ رہے تھے، ہم سپریم کورٹ تک بھی چلے گئے اور ہر جگہ میں ہم نے آواز اٹھائی، اور آج ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ آخری نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد اس کو یہ صوبہ آئینی عبوری صوبہ اگر بنتا ہے تو گلگت بلتستان کے عوام سب خوش ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس جد و جہد میں ہمیں کامیاب کیا. مگر اس کو کشمیری بھائیوں کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس میں عبوری آئینی صوبہ دینے سے کشمیریوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمارے کشمیری بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کا یہاں کے جو کشمیری ہے وہ ان کا بھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. کچھ چند لوگ ہیں یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. مودی چاہتا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر کوئی مذہبی منافقت پھیلایا جائے اور کوئی ایسا سازش ہو تاکہ سی پیک کو نقصان پہنچائیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، سی پیک میں اکثر ہماری بات ہوتی رہتی تھی کہ کیا پروجیکٹ ملا. چائنیز بھی چاہتے ہیں کہ بھائی سٹیٹس کلیئر ہو تو وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، انٹرنیشنل انویسٹر تیار ہے. آپ کا پاور کے پروجیکٹ لگ سکتے ہیں اور بڑی چیزیں لگ سکتی ہیں. تو اس کے لیے لازمی ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی ہو، اور انشاءاللہ یہ ہونے کے بعد سی پیک مزید اس کو مطلب ہم گیٹ وے ہیں سی پیک کا. جلدی سے لوگ گوادر کا ذکر کرتے ہیں، گوادر میں جی پورٹ ہے. سی پیک شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ کا گلگت بلتستان سے شروع ہو رہا ہے. گیٹ وے سی پیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت اہم نعمت سے کم نہیں. ٹھیک ہے عباس صاحب، اب جس طرح سے بری آئینی حیثیت کے حوالے سے تو قربان صاحب بات کر رہے تھے، مزید اس پر بھی بات کرتے ہیں. خاص طور پر اگر گلگت بلتستان میں کاروباری طبقے کی بات کی جائے، تاجر برادری کی بات کی جائے، تو کاروباری طبقے کی کیا سچویشن ہے وہاں پر، کیا صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، سب سے پہلے آپ کا اور سچ ٹی وی کا میں انتہائی مشکور ہوں. اس دونوں ایشو پہ آپ نے یہاں ہمیں مدعو کیا. تو ہمارے بزنس کمیٹی کو ہم لیڈ کرتے ہیں، اس لحاظ سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں یہاں عوام کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو وہ یہ ہے، بزنس کے حوالے سے پچھلے مہینے 18 تاریخ سے 30 تاریخ تک ہمارا چائنا بارڈر کھلا تھا. تو وہ شارٹ ٹرم کھلنے کی وجہ سے وہاں جو ٹرانسپورٹ کی کمپنیاں ہیں چائنا میں، وہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، اور وہ بلیک میلنگ پہ اتر کے روٹین پہ ہماری سیزن میں جو کنٹینر 18,000 RMB میں لوڈ ہو رہے تھے، وہ جا کے 80,000 RMB تک کرایہ چڑھا کے، نہ وہ جو ہمارے ڈرائی فروٹ تھے پڑے تھے وہاں کے پچھلے سال نومبر سے وہاں کولڈ سٹوریج میں پڑے تھے، نہ ان کو ہم ان ریٹوں پہ لا سکے. اگر ان ریٹوں پہ ہم کنٹینر لوڈ بھی کریں تو 82 سے مہنگا پڑ رہا تھا. اور اوپر سے پھر یہ زیادتی ہے. اور ابھی میرا ہی کنٹینر ابھی حال ہی دنوں میں پہنچا تھا، اس میں مسلینیس اور ڈرائی فروٹ وغیرہ ان کی 2.5 کروڑ روپے ڈیوٹی بن گئی. تو ہمیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی بزنس کمیونٹی فرسٹریشن کا شکار ہے، اور ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس بارڈر کو کھولتے ہیں تو لانگ ٹرم کھل جائے، کم از کم دسمبر کے اینڈ تک کھلے. تو جو ہمارے ڈرائی فروٹ ہے مختلف، ہمارا تقریباً 186 کنٹینر میں سے کچھ کنٹینر 50 کنٹینر پہنچے ہیں، باقی تقریباً 120 کنٹینر ابھی بھی کولڈ سٹوریج میں پڑے ہیں، اور وہ نیا مطلب فصل آنے کی وجہ سے ریٹ بھی گرے ہیں اور لوگ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں. تو میں قربان صاحب بھائی نے اس سے پہلے بہت سارے ایشوز پہ اس پہ بارڈر کے حوالے سے یہاں فارن افیئر، چائنا ایمبیسی، ایمبیسڈر سے بہت ساری ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، لیکن افسوس سے پھر یہ صرف 10 دن کے لیے اوپن ہوئی، اور ابھی تک ہم جو ہے
نقصان کا کوئی مطلب وہ نہیں کر سکی ازالہ۔ تو اس کے بعد اگر میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں تو ابھی آگے الیکشن ہو رہے ہیں نومبر میں، تو ہر سٹیک ہولڈر وہاں پی ٹی آئی بھی ہے، مسلم لیگ نون کی ابھی پچھلے 2-3 مہینے پہلے ان کی حکومت ختم ہو گئی، اس سے پہلے پیپل پارٹی نے اپنے مطلب پورا 5 سالہ حکومت وہاں ان لوگوں کا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے۔ تو ابھی ان سب کو آگے آنا چاہیے، اس ایشو کو جو ہمارا دیرینہ ایشو ہے گلگت بلتستان کا، ہمارا جینا مرنا ہے اس کے ساتھ، اس مسئلے کے ساتھ۔ تو ان سیاسی سٹیک ہولڈر کو آگے آ کے خصوصاً ہمارے صدور جو ہے گلگت بلتستان کے، پیپل پارٹی کے ہیں، نون کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور دبے الفاظوں میں کوئی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا پھر کوئی راہ کا مطلب منشور پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، یا پھر موساد کے کوئی مطلب اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دے کے، اپنا خون سے قربانی دے کے اس کو خود آباء و اجداد نے آزاد کرا کے، تو ابھی کم از کم ہم ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ہمارے لوگ یہاں ہر بزنس کمیونٹی سے لے کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے لوگ ایک پاکستان کے ایک عظیم مطلب جو اچھے ادارے ہوتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں ایک مخلص پاکستان کی حیثیت سے۔ تو کم از کم ہمارا جو دیرینہ مطالبہ ہے اس میں جو ہے ہر سٹیک ہولڈر اپنا کردار ادا کر کے اس کا مطلب وہ کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے اس میں، اگر لیل و تال کا اگر آگے اس طرح کا کام چلائیں گے خصوصاً ہمارے سیاسی سٹیک ہولڈرز، تو پھر وہ عوام میں اجاگر ہو جائیں گے کہ ان کی مطلب پالیسی کیا رہی ہے۔ مستقبل میں یہی نعرہ لگا کہ ہم جیبو کو صوبہ کے لحاظ سے پیپل پارٹی کے دور میں بھی یہی باتیں ہوئی، نون کے دور میں بھی یہی باتیں ہوئی، اگر نہیں ہوا تو پھر عوام کے سامنے یہ پھر خود بخود سامنے ننگے ہو جائیں گے اور عوام کے سامنے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آلریڈی ویلکم بیک، بریک کے بعد واپس آنے کے شکریہ۔ عباس علی صاحب، قربان علی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ قربان صاحب، اس سے پہلے ہم عبوری آئینی حیثیت کی بات کر رہے تھے، جب بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے تو ایک عام جو گلگت بلتستان سے جن لوگوں کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے کور ایشوز، وہاں کے جو مسائل ہیں وہاں کے لوگ جانتے ہیں، ان لوگوں کو اس مطالبے کی اہمیت کا اندازہ ہے، لیکن جو باقی پاکستانی ہیں ان کو شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر نہیں عبوری آئینی حیثیت ملتی تو کیا فرق پڑ رہا ہے، اگر مل جاتی ہے تو کیا فرق پڑے گا، کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا ذرا آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں، باقی تمام لوگوں کے لیے یہ چیز کلیئر ہو سکے۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی بڑے لوگوں کو بھی، یہاں کے لوگوں کو بھی ان کو بھی پتہ نہیں کہ گلگت بلتستان ہے کیا چیز۔ گلگت بلتستان 3-4 ملکوں کے درمیان وہ جگہ ہے، دنیا کے لوگوں کا نظر ہے اس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو حرکتیں کر رہا ہے یا چائنا کے ساتھ کر رہا ہے، وہ جگہ بھی جا کے گلگت بلتستان کے قریب پڑتا ہے۔ تو گلگت بلتستان کی حیثیت دنیا میں اس لیے اس کے اوپر ہے، تو وہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہاں فساد ہو، کوئی نہ کوئی چیز ہو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ عبوری آئینی صوبہ ملنے سے، اب پھاٹا کو انضمام کیا، پھاٹا بھی تو ایک قبائلی علاقہ تھا، وہیں سچویشن تھی۔ گلگت بلتستان بھی پہلے ادھر پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا۔ اب پھاٹا کو کرنے سے کچھ دوست مولانا صاحب چاہ رہے تھے کہ وہاں جی آزاد نہ، وہ پھاٹا کو صوبے کے ساتھ ضم نہ کیا جائے۔ کیوں یہ چاہ رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اب کتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے پھاٹا کے اندر، اربوں روپیہ کا اوپر کام ہو رہا ہے، ترقیاتی کام ہو رہا ہے، اور 10 سال کے لیے ان کو ٹیکس ایگزم کیا ہے، وہاں فیکٹریاں لگی ہے، وہاں بغیر ٹیکس کا کام چل رہا ہے۔ تو گلگت بلتستان کو بھی آپ عبوری آئینی صوبہ بنائیں، اور اس کو بھی آپ کچھ عرصے کے لیے 10 سال کے لیے آپ ٹیکس ایگزمشن دیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ گلگت بلتستان کے لوگ اپنا ٹیکس اپنے صوبائی گورنمنٹ میں جمع کرائیں، تاکہ وہ وفاق کے اوپر ہمیشہ انحصار نہ کریں۔ ہم اگر میں بزنس کرتا ہوں تو مجھے ٹیکس دینا چاہیے، عباس اگر بزنس کرتا ہے تو اس کو ٹیکس دینا چاہیے۔ غریبوں کے لیے آپ ایک سبسڈی کر دیں، آپ سب کو سبسڈی دے کے کتنا چلائیں گے آپ سبسڈی کے اوپر؟ اب وہاں پہ سارے چیزیں ایکول چل رہا ہے، سبسڈی
تو غریبوں کے لیے وہاں ہونا چاہیے، نوجوانوں کے لیے وہاں مواقع ملنا چاہیے، کاروباری مواقع ملنا چاہیے، ٹیکنیکل چیزیں ہونا چاہیے، وہاں ان کو ٹریننگ دیا جائے، دیامر بادشاہ ڈیم ہوگا۔ اگر ہمیں یہ عبوری آئینی صوبہ جب تک نہیں ہوگا، سی پیک میں ہمیں کوئی پروجیکٹ نہیں مل سکتا۔ تو یہ اس کے لیے لازم و ملزوم ہے عبوری آئینی صوبہ ہمارے لیے۔ یہ ہمارے نادان دوست پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں اختلاف کرتے ہیں۔ میں نے پھر عرض کیا، اگر کوئی بھی پارٹی بیک ڈور پہ یا پیچھے رہ کے اگر سازشیں کرتی تو وہ آج بے نقاب ہوں گے۔ ہمیں ان کی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ چال سے پتہ چلتا ہے کہ کون نہیں چاہتا، کیوں نہیں چاہتا۔ اگر عبوری آئینی صوبہ کشمیر کے اوپر، ہم تو کہتے ہیں ہمارا تن من جان قربان ہے، ہمارے بھائی ہیں کشمیر۔ کشمیر کا مسئلے کا جب حل ہوگا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہوگی، اس میں ہم گلگت بلتستان کے لوگ ہم اپنی خود رائے استعمال کریں گے حق خود ارادت کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان کا اخلاقی سفارتی ہر چیز میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہاں کچھ لوگ کیوں اس کے اوپر بیچ میں اوپن نہیں ہوتے ہیں۔ بیک سائڈ پہ یہ اس طرح کی جیسے پھاٹک کے لیے ہوتے تھے، اس طرح کچھ لوگ ہیں، ہمیں سمجھ ہے ان لوگوں کے بارے میں، مگر وہ عوام کے سامنے وہ سامنے آئیں گے۔ جو بھی پارٹی، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو یا فضل الرحمان صاحب کا پارٹی ہو، کوئی بھی سمجھتا ہے کہ ہم اس میں کوئی مخالفت کریں گے، گلگت کے عوام کبھی نہیں مانیں گے۔ ہم نے بہت صبر کیا، آج تک اتنا صبر کیا، اب ہم سے صبر نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کوئی بندہ آ کے قومی اسمبلی میں دو چار باتیں کرے، ہمارے بھی کوئی آواز اٹھائے سینٹ کے اندر، اور ہمارا بھی کوئی بندہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے ووٹ ڈالے تو لوگ سمجھیں گے کہ نہیں جی ہماری آواز وہاں پہنچتی ہے۔ تو اس کے لیے یہاں کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے ہے، پورا پاکستان کے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان آپ کا ایک سائڈ پہ انڈیا ہے، دوسرا سائڈ پہ چائنا ہے، تیسرا سائڈ پہ افغانستان ہے، چوتھا سائڈ پہ سینٹرل ایشیا سے بھی لنک کرتا ہے، واخان کوریڈور اگر آپ لنک کریں گے تو یہ بہت اہم جگہ ہے۔ اور سی پیک کا گیٹ وے، اب سی پیک کو آپ نے ایکسٹینڈ کیا ایران تک، افغانستان تک، دوسرے عرب ممالک تک اگر آپ نے، تو آپ کا گیٹ وے ہی ٹھیک، دروازہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، جہاں سے آپ انٹری کر رہے ہیں تو آپ کہاں سے مکان کو صحیح بنا سکتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو ہمارے برادری ہے پنجاب سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے یا کے پی کے لوگوں کو بھی ان کی ہماری حمایت کرنا چاہیے۔ اور ہمارے لوگ اس لیے ابھی خوش ہیں، وہ سمجھتے ہیں، سارے لوگوں کو یقین آ گیا کہ نہیں جی اس پہ کوئی کام ہو رہا، ورنہ اگر تھوڑی سی بھی معاملہ خراب ہوگی تو پورا گلگت بلتستان سکردو سے لے کے کھنجراب سے لے کے غزر سے لے کے تمام چلاس ہر جگہ میں لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ صرف یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں کشمیر کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، مگر انشاءاللہ کشمیر کے لیے بالکل نہیں ہے۔ عبوری کا مقصد یہ ہے، اگر پرمنٹ صوبہ ہوتا تو تب اس میں مشکلات ہو سکتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیاں اور تمام دوست انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کریں گے، اور وفاقی حکومت اور مقتدر ادارے اور مسلح افواج یہ سی پیک کی میں سمجھتا ہوں گارنٹی ہے، اور اس کے اوپر قربانیاں دی ہیں، اور دہشت گردی کے اوپر ہمارے پاک فوج نے قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک میں استحکام ہے، سارے چیزیں بہتر ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ انشاءاللہ سٹاک ایکسچینج بہتر ہے، ایک دم تو چیزیں سیدھے تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بھی اور ہمارے تمام ادارے اس کو جلد از جلد اناؤنس کریں گے تاکہ یہ بے چینی کو ختم کریں گے۔ عباس صاحب، پورے پاکستان میں ٹریڈ پالیسی نافذ کی جاتی ہے، جو کاروباری لوگ ہیں جن کا تجارت سے ٹریڈ سے وابستہ لوگ ان کے لیے ایک پالیسی مرتب کی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی جس طرح سے بریک سے پہلے بھی آپ جب بات کر رہے تھے تو آپ نے چائنا بارڈر کے حوالے سے بات کی، تجارت کے حوالے سے بات کی۔ گلگت بلتستان میں ٹریڈ پالیسی کیا رہی ہے؟ اور یہ جو پچھلے دور حکومت گزرے ہیں، نون لیگ کی بات کریں، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا، وہاں پر ان دونوں ادوار میں کیا تجارتی طبقے کے لیے کچھ سہولیات تھیں یا مسائل کا سامنا ہی رہا؟ جی بھجن، پہلے ادوار میں تو جو بزنس کمیونٹی کے بزنس کے حوالے سے کافی اپرچونٹی تھی۔ تو ابھی مسئلہ یہ، ابھی میں نے بریک سے پہلے ذکر کیا کہ 2.5 کروڑ روپے ڈیوٹی میں نے پے کر دی ہے،
وہاں FTA الاؤ نہیں کرتے. ابھی 22 ہم کراچی نینبو شنگھائی سے کراچی ہم منگواتے کنٹینر, تو FTA وہاں ایکسیپٹ ہوتا ہے. تو اگر وہاں FTA ہمیں الاؤ ہو, FTA ایکسیپٹ ہو, تو یہ 2.5 کروڑ کی جگہ میں کم از کم ہمیں 70-80 لاکھ روپے کا کم از کم ریلیف مل جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں تو اس سائٹ پہ ہیں. باقی ادھر پراپر ہم ایمبیسڈر سے بھی ملے ہیں. قربان صاحب ہمارے محمد علی قائد صاحب PCC کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, کئی دفعہ ہمارے ملاقاتیں بھی ہوئی ہے, لیکن ہر وقت ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی لانگ ٹرم کوئی 2 مہینے 3 مہینے کے لیے کم از کم بارڈر کھلے, تاکہ جو لوگ وہاں پھنسے ہیں, جن کے مال پھنسے خراب ہو رہا ہے, جو ڈرائی فروٹ ہے وہ سیزن کا ہوتا ہے, تو وہ لانگ ٹرم کے بجائے 10 دن کبھی ہفتہ دن کے لیے بارڈر کھولتے ہیں, ادھر سے آ کے بغیر FTA کے ہم ادھر پاکستان میں ڈیوٹی جمع کرتے ہیں, اور ادھر کنٹینر روٹین کا 15,000 18,000 RMB کے جگہ میں 80,000 RMB وہاں دے دیں گے. تو ہم اس حساب سے بزنس کمیونٹی جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے. تو باقی انشاءاللہ آگے جو ہے ہمیں امید ہے کہ وفاقی حکومت سے کہ کسٹم پالیسی میں اور ٹیکسز کے حوالے سے جس طرح کراچی میں ریویو کیا ہے ٹیکسز ویلیویشن کے حوالے سے, ہمیں امید ہے کہ نیکسٹ میں کوئی کم از کم ہمیں اس طرح کے ریلیف دے دے. قربان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت رہا, اس کے بعد نون لیگ کا دور حکومت آیا, اور یہ کوئی بحث ابھی تازہ نہیں ہے. یہ آئینی حیثیت کی, تمام تر اختیارات کی, تمام تر مسائل کو اسمبلی فلور پر لا کر بیان کرنے کی, تب سے یہ بحث چلتی آ رہی ہے. اور نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ ہوتا ہے, جب بھی انتخابات کی گہما گہمی ہوتی ہے, ہر جماعت ایک نیریٹو لے کر آتی ہے, ایک مینیفیسٹو لے کر آتی ہے. لیکن گلگت بلتستان کا مین سب سے ایجنڈا یہی ہے کہ جو جماعت یہ کام کرے گی وہ اس کو ہم منتخب کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ نے اس معاملے پر کیا پیش رفت کی یا کچھ ہو سکا؟ کاشف صاحب, پیپل پارٹی نے, میں دیکھیں اس سے بالاتر ہو کے میں کہوں گا کہ جس نے جو کام کیا اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. پیپل پارٹی کے دور میں انہوں نے صوبے کا جو جو ڈھانچہ دیا, وزیر اعلیٰ اور پہلے چیف ایگزیکٹو ہوتے تھے, اس سے پہلے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا, اس سے پہلے گلگت بلتستان کونسل ہوتا تھا. تو یہ پیپل پارٹی کے دور میں ہوا. یہ جو آرڈر 2009 کے تحت یہ گلگت بلتستان کو انہوں نے جو دیا, وزیر اعلیٰ اور گورنر کا درجہ انہوں نے دیا, گلگت بلتستان کا نام انہوں نے دیا, بہت اچھا اقدام کیا. نون لیگ کے دور میں ہمیں توقعات بہت زیادہ تھی, کیونکہ میاں نواز شریف سے ہم کئی دفعہ مطالبات کرتے رہے, اور وہ دورے بھی کرتے رہے. انہوں نے دیگر کاموں میں بہت کام کیا, بجٹ کے حوالے سے, فنڈ کے حوالے سے, ترقیاتی کام کے حوالے سے بہت اچھا کردار رہا ان کا. گلگت بلتستان میں ترقیاتی معاملات ان کے بہتر رہیں, اور ہم توقع کرتے تھے کہ سرتاج عزیز صاحب کی اس کمیٹی کی وجہ سے ہمیں یہ یقین دہانیاں ہو رہی تھی کہ یہ ابھی آج اناؤنس ہوگا, کل اناؤنس ہوگا, پھر اس کے بعد وہ کہیں چلی گئی. ہمیں پتہ چلا کہ نہیں جی وہ فلان نہیں چاہ رہا ہے, نہیں جی یہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں. تو اس میں بیچ کے اندر کوئی معاملات تھے, وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کون نہیں چاہ رہا تھا. تو اس کے لیے وہ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلح افواج کا کام تو نہیں ہے. تو مسلح افواج کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجک سچویشن کیا ہے, اس وقت انڈیا کیا کر رہی ہے. ہماری یہ فوج اس طرح کا فوج تو نہیں ہے, دنیا کے بہترین فوج ہے, دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے. ان کی دنیا کے اوپر نظر ہے, ان کی ہر اس ایشو کے اوپر ان کا ذمہ داری بنتا ہے. یہ لنک کرتا ہے کہ گلگت بلتستان اس حوالے سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, آرمی چیف سے بھی اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہیں. لیکن ابھی الیکشن کی جو گہما گہمی آپ دیکھ رہے ہیں, الیکشن کی گہما گہمی کس جماعت کا آپ کو پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے, یہ کیا اس ٹائم سچویشن کیا چل رہی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک آج 2 دن ہو گئے کاغذات نامزدگی, 30 تاریخ کو لاسٹ ڈیٹ تھا, جمع ہو گئے ہیں. بہت زیادہ کینڈیڈیٹ نے جمع کیا, ابھی تک کوئی واضح کوئی نہیں آ رہا. میری اس کے مطابق میرے خیال میں پی ٹی آئی کی بھی اس بات ہو سکتی ہے, ساتھ پیپل پارٹی کی بھی پوزیشن تھوڑا ہے, اور نون لیگ یہ کوئی شاید گورنمنٹ پی ٹی آئی بنا رہے ہیں. غیر جانبدار میں بات کر رہا ہوں کہ میں کسی پارٹی سے ہٹ کے, وہ اس لیے کہ ان کی کوشش ہے, انہوں نے کچھ حلقوں میں الیکٹبل کو اتارا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ کام کریں, مگر ابھی تک انہوں نے پی ٹی آئی نے کوئی کوئی اس طرح کا اناؤنسمنٹ یا کوئی پیکیج نہیں دیا ابھی تک گلگت بلتستان میں, اور ابھی دے بھی نہیں سکتے الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد. تو یہ صرف یہ گلگت بلتستان کا صوبہ کا جو مسئلہ ہے, یہ
اگر اناؤنس ہوتا تو صرف پی ٹی آئی کے کوٹ میں نہیں جائے گا، یہ سب کی بہتری کے لیے جائے گا۔ اگر اس کے بعد الیکشن کے بعد بھی اگر یہ نہیں ہوگا تو گلگت بلتستان کے لوگ خوش نہیں ہوں گے وفاقی حکومت سے اور تمام اداروں سے۔ تو اس لیے مسلح افواج کا مطلب سربراہ اس لیے بیچ میں آیا تھا کہ انہوں نے سب کو یہ سچویشن بتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ جب مرضی بنائیں، ٹائم آپ کی مرضی ہے، مگر اسٹریٹجک سچویشن یہ ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان میں بڑا کردار ہے پاک فوج کا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر طرف بارڈر لگے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ اوکے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور بریک کے بعد واپس آنے کے بعد کچھ سی پیک کے حوالے سے بات کریں گے، ٹورزم کے حوالے سے بات کریں گے، خاص طور پر لوکل انویسٹر کو بحال کرنے کے ساتھ وہاں پر جو نئے لوگ ہیں، نوجوان نسل ہے، وہاں پر بے روزگاری کا کیا لوگوں کو سامنا ہے، اس پر بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ آلریڈی جی ویلکم بیک۔ بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ۔ عباس علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق وائس پریزیڈنٹ ہیں گلگت چیمبر آف کامرس کے، قربان علی صاحب پریزیڈنٹ نگر چیمبر آف کامرس کے۔ عباس صاحب، ہم لوگ آئینی حیثیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، الیکشن کے حوالے سے ہم نے بات کی، کرونا کے بعد سے کہا جا رہا تھا کہ سچویشن کافی ورسٹ ہو گئی ہے، اور گلگت بلتستان پاکستان کا وہ حصہ ہے جہاں پر لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے، اور جہاں پر تعلیم بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ایک یہ بھی فیکٹر آ جاتا ہے کہ یا تو وہاں پر بے روزگاری ہوتی نہیں ہے یا وہاں پر روزگار بہت کم ہوتا ہے۔ تو گلگت بلتستان میں کیا سچویشن ہے اس حوالے سے؟ جی کاشف صاحب، اس حوالے سے گلگت بلتستان میں نہ کوئی انڈسٹری ہے، ٹوٹلی مطلب بارڈر ٹریڈ ہے وہاں چائنا کے ساتھ، تو لوگوں کا پورا ڈیپینڈ بارڈر کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی بند ہے کئی ابھی مہینوں سے، 8-9 مہینے سے۔ تو باقی ایجوکیشن کے حساب سے ہمارے لوگ جو ہے وہاں پہ اس طرح کے مخیر حضرات جو پرائیویٹلی جو کر رہے وہ قابل تحسین ہے۔ تو بہت سارے فیکٹر ہے وہاں پہ، ہمارے جو ہے ٹورزم کے حوالے سے بہت ساری اپورچونٹی ہے، اس کو ہم آگے کوشش کر کے اگر وفاقی حکومت ہمارے ساتھ دے، اگر ہمیں حقوق بھی دے، تو وہاں بہت کچھ ٹورزم سے ہم پورا پاکستان کی معیشت میں ہم ایک اچھی سی اماؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو باقی کرونا کے بعد، کرونا میں پورا دنیا متاثر رہا ہے، تو اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے ہمارا جو ہے ایکسچینج ہمارا دن بدن جو ہے بڑھ رہا ہے، بزنس کمیونٹی جو ہے سب بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ٹیکسز اور اس حوالے سے اگر ان کو اگر گورنمنٹ اگر فیسلٹیٹ کرے تو یہ اپنے طرف سے بھی وہاں ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو۔ ابھی کرونا میں جو ہے ہمارے قربان حاجی قربان صاحب، میں اور محمد علی قائد صاحب ہمارے PCI کے پریزیڈنٹ ہیں، ہم نے بہت سارے وہاں جو ہے علاقوں میں جا کے کوارنٹین سینٹر میں جا کے لوگوں کو میڈیسن، یہ بہت سارا کچھ جو مریض تھے ان کو گھر تک جا کے ان کی جو ہم کر سکتے تھے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت مدد بھی کی ہے۔ لیکن ابھی سارے بزنس کمیونٹی وہاں ہر بندہ، نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ کوئی دوسری کوئی ذرائع ہے کہ وہاں انکم، سورس آف انکم ہو لوگوں کے پاس، نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب لوگ فرسٹریشن کے شکار ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے ہمارا کم از کم جو ہے چائنا ٹریڈ لانگ ٹرم کے لیے بارڈر کھولے، اور اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو فیسلٹیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا قربان صاحب، نوجوانوں کے حوالے سے مختلف حکومتیں مختلف سکیمز لاتی رہتی ہیں، پورے پاکستان میں سکیمز آتی ہیں، مختلف صوبوں میں سکیمز آتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، اور اس کے بعد PTI نے کرونا کے دوران جو تمام تر سکیمز کا اعلان کیا، اس سے پہلے جو تمام تر سکیمز کا اعلان کیا، نوجوانوں کے لیے کس دور حکومت میں زیادہ بہتر سکیمز آئی ہیں، اور ابھی وہاں پر نوجوانوں کو جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نوجوانوں کے لیے کئی دفعہ آپ سے میں ذکر ہوتی ہے کہ ان کو ایک تو ٹیکنیکل ٹریننگ دیا جائے مختلف شعبوں میں، اور ان کو آگے دیگر کنٹریوں میں بھجوا دیا جائے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ کسی بھی جگہ پہ آپ بھجوا دیں، چاہے مسلح افواج میں جتنے بھی گلگت بلتستان کے نوجوان جاتے ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور وہ اپنا علاقے کا نام روشن کرتے ہیں،
اور جس بھی بارڈر پہ ہوتے ہیں وہ خوشی سے اپنا شہادت کو فخر سمجھتے ہیں. اس طرح ہر شعبے میں آپ دنیا کی کسی کنٹری میں بھی آپ بھیج دو, گلگت بلتستان کے لوگ محنت کش لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کرنا عبادت سمجھتے ہیں اس کو. تو ان کے لیے نوجوانوں کے لیے اعلانات تو بڑے گورنمنٹس کرتی رہی ہیں. PMLN کے دور میں کچھ چھوٹا لوکل لیول پہ, چیف منسٹر لیول پہ کچھ ان کو چھوٹا لون تک ملتا رہا. عمران خان صاحب نے بھی ابھی اناؤنس کیا, لوگوں سے اپلیکیشن لیے, ان کے ویریفیکیشن ہو رہے ہیں, ابھی تک کچھ نہیں ہوا ابھی. تو اس کے لیے نوجوانوں کو کاروبار پہ زیادہ لگایا جائے. ان کو, ہر آدمی کو آپ نوکری نہیں دے سکتے, ان کتنے لوگوں کو آپ نوکری دیں گے, آپ نوکریاں زیادہ نہیں دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی انڈسٹری, اب وہی بات پھر آ جاتی ہے سی پیک کا. اگر کوئی 2-4 پروجیکٹ گلگت میں آتے ہیں, اکنامک زون بنتا ہے اور 100 میگا واٹ اگر بنتا ہے, وہ اس کی فائنل سٹیج پہ ہے. اسی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ یہ سٹیٹس کلیئر ہو جائیں. چائنیز انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارا دشمن ملک چاہتا ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی اس طرح کے کوئی گڑبڑ ہو, یہ نہ ہو. تو یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سی پیک ہمارے لیے شاہ رخ ہے, اور سی پیک کے آنے کے بعد, اس کے اوپر کام شروع مزید ہونے کے بعد, تو میں کہتا ہوں کوئی بے روزگاری نہیں رہے گی, بلکہ یہاں سے بھی لوگ جا کے وہاں کام کریں گے. تو وہ اس کے اوپر سب سے یہ لنک کرتا ہے کہ یہ عبوری آئینی صوبہ, اور اس کے بعد سی پیک کا آپ کا اسپیشل اکنامک زون شروع ہوگا. آپ کے 2 پروجیکٹ اپروول کے تقریباً ہو گئے ہیں. یہ سٹیٹس کی وجہ رکا, 100 میگا واٹ KIU اور 80 میگا واٹ فنڈر. تو یہ آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے روزگار کا ایک دروازہ کھلتا ہے. پھر ٹیکنیکل لوگ وہاں کام کریں گے, اور پھر وہاں کی بجلی کی کمی نہیں ہوگی. تو وہاں آپ کے ماربل انڈسٹری, آپ کے جم سٹون کی انڈسٹری, آپ کی مائننگ کی انڈسٹری, سب کے لیے ایک راستہ کھلے گا. اور بے روزگاری کے لیے ایک, اور پھر ٹورزم کے لیے آپ کا ہنزہ جیسے علاقے میں آپ کے پاس گرمی میں 4 گھنٹہ بجلی ہوتی ہے, تو اس پہ آپ کس طرح لوگوں کو کریں گے. ٹورزم کورونا کی وجہ سے سارے چیزیں آپ نے ذکر کیا ابھی عباس صاحب سے, کورونا کی وجہ سے ہم بڑے متاثر ہوئے ہیں, پھر بھی لوگوں نے سروائیو کیا کہ ہم اپنے مدد آپ کے تحت کوشش کرنے والے لوگ ہیں. تو ہم نے یہ 6 مہینہ 7 مہینہ بارڈر ہمارا بند ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکام بالا سے, یہ بارڈر 31 دسمبر تک کھلنا چاہیے. ہماری خواہش ہے کہ بھی چائنا ایمبیسی سے دوبارہ بات کریں. آپ 1 ویک کے لیے کھول رہے ہیں. کورونا تو چائنا میں ابھی فلائٹیں بھی شروع ہو گئی, PIA کی فلائٹیں بھی جا رہی ہیں. تو اب ہمیں گاڑیاں بھی وہ لا کے بارڈر کے اوپر اتارتے ہیں, کنٹینر کو, اپنے کنٹینر کو اتارتے ہیں, ہمارے کنٹینر جا کے اس کو ٹچ کر کے لے کے آتی ہیں. تو اب ہمارے لیے بارڈر کھولنے سے, چلو ٹورزم کے لیے نہ کھولیں, لوگوں کی آمد رفت کے لیے نہ کھولیں, چائنیز سائٹ سے بارڈر کنٹینر لے کے آتے ہیں, وہ ہمیں اپنی کنٹینر ہم چینج کرتے ہیں, پھر وہ بارڈر پہ آ جاتی ہے. تو ہمیں کم از کم اس 31 دسمبر تک ہمارے لیے یہ اگر بارڈر کھلتا ہے تو ہمارے تمام کاروباریوں کا مسائل حل ہو سکتا ہے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ فارن آفس میں بھی اور چائنا ایمبیسی میں بھی, گورنمنٹ کے ساتھ بھی, ہم رزاق داؤد صاحب سے بھی اس کے اوپر ہم میٹنگ کرنے والے ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ یہ جتنا پچھلے سال کا جو مال پھنسا وہ نکلیں, اور نئے جو کوئی لوگ جا کے اپنی مال لا سکتے ہیں, خود تو نہیں جا سکتے ہیں, وہ بذریعہ ٹیلی فونک, بذریعہ کوئی اپنی چائنیز پارٹنر کے ذریعے مال, آپ کمپنیوں کے ساتھ آپ کا پہلے سے رابطہ ہے, ان کو آپ گورنمنٹ کے جو لیگل طریقے سے آپ ان کو پیمنٹ بھیج دیں اور آپ اپنے مال منگوا دیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو, تعلیم یافتہ لوگوں کو ترقی ملے, اور وہاں امن امان ہے اس وقت, شکر الحمدللہ. ٹورزم کورونا کے اس SOP کو فالو کرتے ہوئے ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں, مگر یہ ڈر ابھی تک لوگوں کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے عباس صاحب, چائنا ٹریڈ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے کتنے % نقصان ہوا ہے, اور اگر یہ آگے مزید نہیں کھولا جاتا تو پھر کتنا اور زیادہ خمیازہ کون بھگتے گا اس کو, اور کتنا نقصان ہو جائے گا؟ جی کاشف صاحب, اس بزنس سے ریلیٹڈ ہمارے جو لیبر ہے وہ پورا گلگت بلتستان کے لیبر سوس ڈرائی پورٹ سے منسلک ہے. تو ہر ایک کا روزگار, ہر ایک کے چولہے بجھے ہوئے ہیں. ٹوٹل یہی پاکستان میں, گلگت بلتستان میں سورس آف انکم ہے. تو نقصان کا آپ کہہ رہے ہیں, تو نقصان کا کاشف صاحب یہ ہے کہ کم از کم جو ہے 2 ارب روپے کا, اگر فردر اگر آگے 10-15 دن میں
ہفتہ 10 دن میں اگر یہ بارڈر کو ری اوپن دوبارہ نہیں کرتا، ابھی حال ہی میں جو پچھلے مہینہ 18 سے 30 تک کھلا تھا تو اس میں صرف 186 کنٹینر سے ٹوٹلی 40 کنٹینر آ گئے، 40 کنٹینر. تو باقی تو وہاں پھنسنے کی وجوہات یہ ہے کہ کاشف صاحب ہماری 25 روپے کا ان کا ایک RMB ہے، تو 80,000 RMB کا مطلب یہ ہے کہ 20-25 لاکھ روپے 400 کلومیٹر بنتی ہے وہاں کاشغر سے سست ڈرائی پورٹ بھی نہیں لاتے ہیں، اوپر خنجرہ بارڈر پہ جو ہے وہ چھوڑتے ہیں وہاں تک، تو 350 کلومیٹر بنتا ہے. تو اس 350 کلومیٹر میں یہ ہم سے کرایہ لے رہے ہیں 25 لاکھ روپے. ابھی 22 آ رہا ہے کنٹینر شنگائی ننبو ٹو کراچی $1200، $1200 مینز 2 لاکھ روپے میں. تو ہم ٹیکس بھی فل دے دیں ادھر کراچی کے برابر، ہم ٹیکس بھی دے دیں اور کرائے کے عوض ہم ادھر 25 لاکھ روپے ادھر سے دے دے. تو اس حساب سے ابھی اگر آگے فردر کوئی نیکسٹ ویک تک یہ ہمارے بارڈر نہیں کھلتی ہے تو کم از کم 2.5 ارب روپے کا نقصان ہے. وہ بھی ایسے ایٹم ہے کہ جو فریشیبل ہے، وہ بالکل لاس ہوگا، سڑ جائے گا، وہاں بالکل پھینکنا پڑے گا، کیونکہ آلریڈی ہم نے ان کو 4-5 مہینے سے کولڈ سٹوریج میں رکھا ہوا، کولڈ سٹوریج کے الگ ہم پیمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ کنٹینر اگر ادھر آ جائے تو لیبر سے لے کے ہوٹل سے لے کے ٹرانسپورٹ لوکل وہاں سے یہاں پنڈی اسلام آباد لاہور تک ان مالوں نے آنا ہے، تو سارے ان کی مطلب ہر ایک آمدن کا ایک ذریعہ بن جائے گا. صحیح. قربان صاحب، انفراسٹرکچر کی بحالی اور انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر الیکٹریسٹی بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں، الیکٹریسٹی شارٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں ہیں. اگر ہم ٹورزم کی بات کر لیں اسپیسیفکلی، تو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے؟ بالکل کاشف صاحب، انٹرنیٹ ابھی فائبر کا لنک چائنا سے آلریڈی ہو چکا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ وہاں انٹرنیٹ کا فیسلٹی دے دیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جہاں سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان کو رہنے کے لیے اگر جگہ نہیں ہوگا، ان کے لیے بندوبست نہیں ہوگا، کوئی مناسب ہوٹلنگ نہیں ہوگی، مناسب ان کے لیے بندوبست نہیں ہوگا، تو وہ کیسے کرے گا؟ لوگ انٹرسٹ ہیں گلگت بلتستان میں انویسٹ کرنے کے لیے بھی، وہ چاہتے ہیں. جیسا شنگریلا والوں نے وہاں ہوٹل کھولنے کے لیے انہوں نے بہت زمین لے لیا، ہاشوانی صاحب کی ٹیم نے وہاں زمین لے لی. اس کے علاوہ یہ یہاں سے کراچی سے کوئی بڑا میمن پارٹی ہے، انہوں نے فروٹ پروسیسنگ میں کوئی 1.5 ارب کا پروجیکٹ لگا رہے ہیں ادھر گلگت کے نزدیک، ادھر رحیم آباد کے مقام پہ. تو یہ لازمی چاہیے وہاں کہ جب تک آپ اس گورنمنٹ کو چاہیے، جو بھی آئے گی گورنمنٹ منتخب ہوگی، ان کو وہاں ٹورزم کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت نے ابھی تک کوئی ایسے صرف ویزے کی پالیسی نرم کی ہے، اس پہ ہمارے لیے بہتری ہو گئی ہے. اور ابھی تک ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کچھ کریں. ہمیں یہ اپنے مسائل سے باہر نہیں نکل رہی ہے، تو ایک سے نکل رہے ہیں تو دوسرے میں، دوسرے سے نکل رہے تو تیسرے میں، تو کورونا اور چیزوں کے اوپر ہم توقع رکھتے ہیں اس گورنمنٹ سے بھی کہ یہ کچھ کریں گلگت بلتستان کے لیے. اگر یہ کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے پھر گلگت بلتستان کے لوگ محب وطن ہیں، ان کے ساتھ بھی دیں گے اور ساتھ اس علاقے کی ترقی بھی ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو یہ میں کہتا ہوں کہ پھر ان کی پوزیشن وہ نہیں رہے گی. وفاقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کے لیے اسپیشل ٹورزم اور سی پیک اور ان چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دینا چاہیے، جیسے دوسرے جگہوں میں دے رہے ہیں. گوادر میں جتنا خرچہ کر رہے ہیں، اور بھائی آنا تو ادھر سے ہے نا، آپ خرچے سارے ادھر کر رہے ہیں، سب چیزیں ادھر، ہوٹل بھی بن رہے ہیں وہاں، اور بھی ہاسپٹل بھی بن رہے ہیں، سب پانی کا نظام بھی لگ رہا ہے، اور چیزیں ہائی ویز بھی بن رہے ہیں. تو ادھر آپ نے کیا کیا؟ تو ہم نے چائنا گورنمنٹ سے بھی یہی بات کی. ہم جب گئے تھے چیف منسٹر کے ساتھ ڈیلیگیشن میں نمائندگی کر رہا تھا، گلگت بلتستان بزنس کمیونٹی کا نمائندگی کر رہا تھا. ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے ہمیں کیا کیا ہے یہاں؟ آپ نے ایک ڈسپنسری نہیں کھولی ہے. تو وہ دہشت گردی پہ زیادہ بات کر رہے تھے، دوسری چیزوں پہ زیادہ بات کر رہے تھے. تو ہمارا دوست ملک ہے، ہمیں توقع رکھتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہی آخری میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس سب کا حل آپ کا عبوری آئینی صوبہ ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو باقی چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. بہت شکریہ قربان علی صاحب، پریزیڈنٹ نگر چیمبر آف کامرس. عباس علی صاحب سابق وائس پریزیڈنٹ گلگت چیمبر آف کامرس ہمارے ساتھ موجود تھے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. گلگت بلتستان کے مسائل بھی ویسے ہی ہیں جس طرح سے پورے پاکستان کے مسائل ہیں، دیگر صوبوں کے مسائل، لیکن اس کا حل صرف یہی ہے کہ عبوری آئینی حیثیت دے دی جائے تو تمام تر مسائل حل کی طرف چل پڑیں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس.